बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मारिफ़ उल-हदीस की एक हदीस का मुताला करेंगे। ये बुखारी शरीफ के किताबुल ईमान में से हदीस नंबर 21 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 22 है। हमारे वो दोस्त जो बुखारी शरीफ के मतन में से मुताला करते हैं तो वो हदीस नंबर 22 को देखेंगे और ये मारिफ़ उल-हदीस की तरतीब नंबर 21 होगी। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के आमाल की वजह से दुनिया में भी और आखिरत में भी उसके मुरातिब होंगे और उसके दर्जे होंगे और वो अफजल करार पाएगा दूसरे इंसानों के मुकाबले में। अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यदखुलु अहलुल जन्नति जन्नता व अहलुन नारि नारा सुम्मा यक़ूलुल्लाहु तआला अख़रिजू मन काना फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन ख़र्दलिन मिन ईमानिन फ़युख़रजून मिन्हा क़दिस्वद्दु फ़युल्क़ून फ़ी नहरिल हयाए अविल हयाते शक्क मालिकुन फ़युंबितून कमा तुंबितुल हब्बतु फ़ी जानिबिस्सैली अलम तरा अन्नहा तख़रुजु सफ़रा मुल्तवियतुन। रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत वाले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और जहन्नम वालों को जहन्नम में भेज दिया जाएगा। तो फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है उसे जहन्नम से निकाल के ले आओ। तो ऐसे लोगों को जहन्नम में से निकाला जाएगा और वो जल कर स्याह हो चुके होंगे और फिर उनको नहर हया या नहर हयात में डाला जाएगा। जो रावी हैं उसको इस लफ्ज़ के अंदर शक है कि जो उनके मालिक हैं, उन जो उस्ताद हैं उनके, उन्होंने लफ्ज़ हया बोला था या लफ्ज़ हयात बोला था। तो वो कहते हैं कि वो जब उस नहर के अंदर डाला जाएगा तो वो असरनो इस तरीके से उगेंगे जैसे कि एक दाना नदी के किनारे पे उगता है। और फरमाया कि क्या तुम देखते नहीं कि वो ज़र्द ज़र्द जो है लिपटा हुआ होता है। तो इस तरीके से इंसान के जिस्म जो है वो उगना शुरू हो जाएंगे। यानी यहाँ पर ये बताया कि जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद जिनके दिलों में राई के दाने के बराबर ईमान मौजूद होगा उनको निकाला जाएगा और फिर उनको एक नहर के अंदर डाला जाएगा। और एक दूसरी हदीस में आता है कि जन्नती उनके ऊपर पानी डालेंगे और फिर उसके बाद जो है ना वो उनके जिस्म उगना शुरू हो जाएंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस से ये बात साबित करना चाहते हैं कि सिर्फ़ ईमान काफ़ी नहीं है बल्कि ईमान के साथ आमाल ज़रूरी हैं और इन आमाल के ज़रिए से इंसानों के दर्जे बनते हैं। यानी कोई नेक अमल किसी के पास ज़्यादा होंगे वो बुलंद दर्जे पर होगा और किसी के पास जो है ना यानी कम आमाल होंगे वो दरमियाने दर्जे पर होगा। और इसी तरीके से जो बिल्कुल अदना यानी सिर्फ जिन्होंने कलमा शहादत पढ़ा होगा और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा होगा तो वो जहन्नम के बिल्कुल अदना दर्जे में होंगे, लेकिन पहले जहन्नम की आग उनको जलाएगी और उनके गुनाहों की मेल कुचैल उनसे उतर जाएगी। तो फिर अल्लाह ताला उनको उनके जिस्म को बहाल करके जन्नत में दाखिल कर देगा। इंसानी आमाल की वजह से ये जो मरातिब बनते हैं, तो अगर देखा जाए तो इस कायनात में और इन इंसानों में सबसे अफजल तरीन जो मखलूक है अल्लाह की वो अम्बिया इकराम हैं। और फिर उन अम्बिया इकराम में से भी सबसे अफजल जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और उन्हीं के लिए हम हर आज़ान के बाद जो दुआ करते हैं वो मुकाम महमूद जो अल्लाह ताला ने उनके लिए वादा किया है
وہ ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما جنت کے اندر۔ اس کے بعد جب مقام محمود پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اس کے بعد جو ہے نا ساتھ ہی انبیاء اکرام ہوں گے، پھر اس کے بعد اگر انسانوں میں سے دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سابقون الاولون ہوں گے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو پھر اس کے بعد کا درجہ ہے وہ مہاجرین کا درجہ ہے، اور پھر فرمایا کہ انصار کا درجہ ہے، پھر جو یعنی اس کے ساتھ ساتھ شہداء کا درجہ ہے، اور پھر فرمایا کہ جو بدری صحابہ ہیں ان کا ایک الگ مقام اور مرتبہ ہے، دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ اسی طریقے سے بیعت رضوان کرنے والوں کا ایک بالکل الگ مقام ہے کہ جنہوں نے اپنے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم اللہ کے لیے جنگ کریں گے اور اپنی جان قربان کر دیں گے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، ان کا بالکل جو ہے نا یعنی یا فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے، بالکل یعنی ان کے ایمان میں بہت بڑا تفاوت ہے، اور اسی طریقے سے اعمال کے اندر بھی یعنی ایک ان کا بہت بڑا وزن ہے یعنی ہجرت کا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یعنی فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور بعد میں ایمان لانے والے۔ تو یعنی بالکل اسی طریقے سے انسان کے ان اعمال کے نتیجے میں جنت میں انسان کے مراتب بنیں گے۔ دنیا میں تو انسان کے مراتب تو مال و دولت کی وجہ سے ہوتے ہیں، حسب نسب کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس کے ذہنی صلاحیتوں کی وجہ سے یہ یعنی مراتب ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر بالکل اس کے مراتب الگ ہوں گے۔ وہ دیکھا جائے گا کہ تقوی کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے، اللہ اور اس کے رسول کے قرب کے لحاظ سے دیکھا جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ وہ کس لیول کے اوپر ہے۔ یہ مراتب و مقام جو ہے یہ ظاہر اعمال جو انسان کے ہوتے ہیں، جو جوارے کے اعمال ہوتے ہیں یا انسان کے قلب کے جو اعمال ہوتے ہیں، یہ آثار ایمان والوں کے جو یعنی مراتب بنتے ہیں۔ تو خاص طور پر جو یعنی کہا کہ جنت کے اندر سب سے نچلا طبقہ جو ہے وہ ان کے اندر صرف یعنی سرسوں کے دانے کے برابر یا رائی کے دانے کے برابر یا محض ایمان جو ہے نا وہاں پر موجود ہوگا، تو سب سے کم درجے اور ادنیٰ درجے کے اندر وہ لوگ ہوں گے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا یہ جو یعنی مراتب کے اوپر جو بحث ہوئی ہے، انسانی مراتب، انسانی اعمال کے اوپر جو، اور انسانی اعمال کی وجہ سے انسان کے مراتب کی بحث ہوئی ہے، تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ آیا انسان جو عمل کرتا ہے تو اس کا وزن قیامت والے دن کیسے ہوگا؟ کیا آیا انسانی اعمال کا وزن ہوگا، یا پھر انسانی اعمال کے ذریعے سے جو صحیفہ لکھا جاتا ہے، جو فرشتے جو ہے نا انسان کے کندھوں پہ بیٹھ کے لکھتے ہیں، وہ صحیفے جو ہے نا وہ پیش کیے جائیں گے، ان کا وزن ہوگا؟ یا پھر ایک روایت یہ بھی ہے کہ آیا انسان کا وزن ہوگا، یعنی انسان ایک جو ہے نا اعمال کر کے جو ہے نا نیک اعمال کر کے وہ وزنی ہو جاتا ہے، اور برے اعمال کر کے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا کہ آیا انسان کا وزن ہوگا، کن چیزوں کا وزن ہوگا اور کن بنیادوں پر ہوگا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ محدثین نے کہا ہے کہ انسانی اعمال کا وزن ہوگا، یعنی انسان جو عمل کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن ایک مجسم صورت کے اندر جو ہے نا وہ آ جائے گا، اور ان کا وزن ہوگا، تو اس سے جو ہے نا انسان کے مرتبے کا پتہ چل جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ صحیفوں کا وزن ہوگا، اور اسی رائے کو جو ہے نا علامہ قرطبی نے بھی جو ہے نا اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔ اور بخاری جامع ترمذی میں اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اور اس کے سامنے 99 دفاتر کھولے جائیں گے، اور وہ حد نگاہ ہوں گے۔ اللہ ان سے پوچھے گا کہ میرے فرشتوں نے جو کچھ لکھا ہے کیا تم اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں اللہ، میں کسی چیز کا انکار نہیں کرتا۔ پھر ان صحیفوں کے اندر سے ایک ورقہ ملے گا، اور اس ورقے کے اوپر جو ہے نا کلمہ شہادت ہوگا، اور وہ سوچے گا کہ ایک طرف تا حد نگاہ جو ہے نا اوراق پڑے ہوئے ہیں، دفاتر پڑے ہوئے ہیں، اور ان کا کتنا وزن ہے، اور ایک چھوٹا سا کاغذ ہے اور چٹ ہے، اس کے اوپر جو ہے نا کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے، تو اس کا کیا وزن ہوگا؟ تو جب ترازو میں رکھا جائے گا تو اس کے وہ بڑے دفاتر جو ہے نا وہ ہلکے پڑ جائیں گے، اور جس ورقے کے اوپر کلمہ شہادت لکھا ہوگا وہ جو ہے نا وزنی ہو جائے گا۔
اسی طریقے سے ایک تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، بلکہ انسان کا خود وزن کیا جائے گا، یعنی انسان کے اعمال کی وجہ سے انسان کا جسم بھاری ہو جائے گا اور ہلکا ہو جائے گا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک موٹے فربا شخص کو لایا جائے گا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا وزن جو ہے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو میزان میں رکھا جائے گا اور اس کا وزن جو ہے وہ احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ اور پھر دوسری جگہ پہ فرمایا کہ لہما یعنی الساقین اسقل فی المیزان احدا، کہ انسان کو جب ترازو میں رکھا جائے گا تو اس کی دونوں پنڈلیوں کا وزن جو ہے نا وہ اتنا وزنی ہوگا کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ تو ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید انسان کا جو ہے وہ وزن کیا جائے گا اس کے اعمال کی وجہ سے، اور اس کے یعنی نیک اعمال کی وجہ سے اور تقوی اور للہیت کی وجہ سے وہ وزن جو ہے نا بہت بھاری ہو جائے گا۔ بہرحال اس سے یہ تعین ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے مراتب جو ہے نا وہ اس کے اعمال کے نتیجے میں ہوں گے۔ اس حدیث میں فرمایا کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ کہے گا کہ ان میں سے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، یعنی سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو نکال کے لایا جائے۔ جب ان کو نکالا جائے گا تو ان کے جسم جل کے کوئلے کی مانند ہو جائیں گے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ لفظ حیا یا لفظ حیات اس نہر کے اندر ان کو ڈالا جائے گا اور اس سے ان کے جسم بحال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ لفظ حیا جو ہے یعنی ہا یا اور الف، حیا جو ہے نا یعنی یہ لفظ بھی بولا گیا یہ، لیکن بعض جگہ پہ آتا ہے کہ ہا کے نیچے زیر ہے حیا بولا گیا۔ اب لفظ اگر حیا ہے یا حیا ہے تو اس کا مطلب جو ہے وہ برسات ہے، بارش ہے، یعنی بارش کی نہر کے اندر ان کو ڈالا جائے گا یا برسات کی نہر کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ تو دنیا میں بھی جب بارش اور برسات ہوتی ہے تو وہ مردہ کھیت کو زندہ کر دیتی ہے، مردہ فصلوں کو زندہ کر دیتی ہے، مردہ درختوں کو جو ہے نا پانی زندہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ لفظ یہ حیا ہے یا حیا ہے اور یا پھر حیات ہے، یعنی نہر حیات۔ تو بہرحال جو لفظ بھی ہے نہر حیا ہے یا حیا ہے یا لفظ حیات ہے، تو جس نہر کے اندر بھی ڈالا جائے گا تو بہرحال اس کی وجہ سے ان کے جسم آہستہ آہستہ بحال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا، جو وہب کی روایت ہے اس کے مطابق فرمایا کہ لفظ حیات ہے، کہ نہر حیات کے اندر ان کو ڈالا جائے گا اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا انسان کے یعنی جسم بحال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں خود ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل دوزخ وہ ہوں گے جو دوزخ کے اہل ہوں گے، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جہنم میں نہ جئیں گے نہ مریں گے، اور ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آگ ان کو جلائے گی اور وہ جل کر کوئلے کی مانند ہو جائیں گے، بالکل سیاہ ہو جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کے لیے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اور پھر فرمایا کہ ان کو گروہ در گروہ جہنم میں سے نکال کے لایا جائے گا اور جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور پھر جنتیوں سے کہا جائے گا کہ ان کے جسم کے اوپر پانی ڈالیں، یعنی اہل جنت سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کے جسم پہ پانی ڈالیں، اور پھر وہ پانی ڈالیں گے تو آب حیا یا آب حیات میں سے پانی ڈالیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کے جسم اس طرح سے اگنا شروع ہو جائیں گے جس طرح سبزے کا جو بیج ہوتا ہے وہ سیلاب والی مٹی کے گرد یا کوڑے کرکٹ کے جو ندی نالے کے گرد کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس میں سے جیسے کہ وہ بیج اگتا ہے، پھر اسی طریقے سے جو ہے نا ان اہل ایمان کے جسم جو ہے نا وہ اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر صحابہ اکرام نے کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاؤں میں اور کسی دیہات میں رہ رہے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت کے اندر یہ بات آتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کو اس طرح بیان کیا کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، کہ یعنی اگر مثقال برابر جو ہے نا کوئی کسی نے نیک عمل کیا ہوگا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور اگر کسی نے برے اعمال کیے ہوں گے تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، مثقال ذرے کے برابر وہ ہوں گے تو اس کو بھی وہ دیکھ لے گا۔
یعنی یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ انسان کے جو اعمال ہیں ان میں اگر کمی کوتاہی ہوتی ہے تو ظاہر دنیا میں جو اس کو تکالیف پہنچتی ہیں، مشکلات پہنچتی ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ ان کو پاک کر کے جنت میں ڈال دے گا۔ یعنی راستے میں ٹھوکر لگ گئی، بیماری آ گئی، تو یہ تمام جو مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں یا معاشی تنگی ہوتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے، تو ان تمام مشکلات اور پریشانیوں اور تنگیوں کے نتیجے میں اللہ اس کے درجات بڑھاتا ہے اور اس کے گناہ جو ہے نا کم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اہل ایمان ظاہر ہے یعنی اس کے بعد موت کی جو مشکلات ہوتی ہیں، ان موت کی مشکلات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو پاک کر دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کو بعد میں جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو محشر کے میدان کی جو مشکلات اور پریشانی اور تکالیف ہوں گی، ان کی وجہ سے ان کے گناہ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا ہوگا، اور پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا یعنی صرف نظر کر کے اور عفو درگزر سے کام لے کے جو ہے نا ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے، انہوں نے انسانوں کو ستایا ہوگا، انسانوں پہ ظلم کیا ہوگا، تو ایسے لوگوں کے اوپر سے میل اتارنے کے لیے اللہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ جس طریقے سے لوہے کو بھٹی میں ڈالتے ہیں تو اس کی میل اتر جاتی ہے اور خالص لوہا بچ جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جب انسان کے جسم کے اندر ایمان رتی کے برابر ہوگا تو اوپر سے جسم جل جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کوئلے کی مانند ہو جائیں گے، اور پھر جہنم میں سے ایمان کی رتی کی وجہ سے جب ان کو نکالا جائے گا اور آب حیات ان پہ ڈالا جائے گا تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا پھر ان کے جسم بحال ہو جائیں گے اور وہ سیکل ہو کے باہر آ جائیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اہل جنت جو ہے نا اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ تو نے ہمیں جہنم سے نکالا، ہمارے جسم کو بحال کیا، ہمارے جسم میں روحوں کو داخل کر دیا، اب تو ہمارے چہروں کو جہنم کی آگ سے پھیر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو جہنم کی آگ سے پھیر دے گا۔ اس حدیث سے جو ایک خاص بات نقطہ واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی جس طریقے سے آخرت کے لیے جرم و سزا کا اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، بالکل اسی طریقے سے معاشرے کو پاک اور صاف اور پرامن رکھنے کے لیے اور معاشرے کو پرسکون رکھنے کے لیے دنیا کے اندر بھی جرم و سزا کا قانون ہونا چاہیے۔ اور جرم و سزا کا قانون اسی لیے ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر اگر کچھ برائی پائی جاتی ہے تو اس کو جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے، کچھ زیادہ جو ہے نا اگر وہ انسانوں کو تنگ کرتا ہے اور جرم کرتا ہے تو اس کو زیادہ سزا دی جاتی ہے اور اس کے اوپر حدود نافذ کی جاتی ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے جو ہے نا معاشرے کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے، اور ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حدود ہیں وہ انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ہیں، تو بالکل دنیا میں بھی جو ہے نا ان کو یعنی انسانوں سے پاک رکھا جاتا ہے، دور رکھا جاتا ہے، ان کے اوپر حدود نافذ کی جاتی ہیں تاکہ معاشرہ ان برائیوں سے پاک ہو۔ بالکل اسی طریقے سے یہ حدود اس شخص کے لیے کفارہ بھی ہو جاتی ہیں۔ بہرحال وہاں پر بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ حدود جو ہے نا کفارہ بنتی ہیں یا نہیں بنتی، اس کے اوپر محدثین کی اور فقہا کی بہت طویل بحثیں ہیں، لیکن بہرحال اس حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا کہ حدود جو ہے وہ کفارہ بن جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے یعنی یہ حدیث جو ہے نا ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ انسان دنیا میں جو گناہ کرتا ہے اور معاشرے کو تنگ کرتا ہے تو معاشرے کے اندر بھی اگر جرم و سزا کا نظام برقرار ہوگا اور بحال رہے گا تو معاشرہ جو ہے نا پاک اور صاف رہے گا۔ جیسے خود قرآن نے کہا کہ حیات یا اولی الالباب، یعنی قصاص فی الحیات یا اولی الالباب، کہ قصاص جو ہے نا دنیا کے اندر اس لیے نافذ کی گئی ہے کہ وہ تمہارے معاشرے کو زندہ کرنے والی ہے۔ تو بہرحال یہ قصاص اور اسی طریقے سے حدود جو ہیں وہ انسانوں کے اوپر اس لیے رکھی جاتی ہیں، اور یہ جرم و سزا کا قانون دنیا میں اس لیے لاگو کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے خود انسان کو پاک کیا جائے۔ مثلا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظالم کی مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیا مدد ہے؟ تو فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے ظلم سے روک دیا جائے تاکہ وہ ظلم نہ کر سکے، وہ جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کو جہنم کی آگ سے وہ روک دو۔ تو یعنی ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد یہ ہے کہ جرم و سزا کا قانون جو ہے نا معاشرے کے اندر لاگو ہو۔ اس لیے اسلامی معاشرے کے اندر بھی جب حدود کو نافذ کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ ایک شرط یہ بھی لگائی گئی کہ تم نے یعنی وہ سزا دینے میں جو ہے نا کوئی نرمی نہیں برتنی ہے، اور اس کو عوام الناس کے سامنے سزا دینی ہے تاکہ اس سے معاشرہ وہ شخص بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کی انانیت ختم ہو جاتی ہے،
اور اس کا تکبر ختم ہو جاتا ہے، اور دوسری نمبر پر معاشرہ بھی جو ہے نا اس سے خائف ہو کر جو ہے نا وہ گناہ کرنے سے باز رہتا ہے۔ اس طریقے سے معاشرے کو جو ہے نا پاک کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان احادیث کی روشنی میں ہم معاشرے کو استوار کرنے والے ہوں، معاشرے کو بنانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ معاشرے کو اسلامی حدود اور اسلامی قوانین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی تعلیمات کے مطابق جو ہے نا وہ استوار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔